बेबर्स जंगजू। बर्बाद मगर फिर भी गैर मखलूक। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आ सका जब मैंने सुना कि शम्स ने तुलबा के सामने मेरे चचा से बहस की जुर्रत की थी। उस आदमी में कोई तहजीब नहीं। मेरी किस कदर ख्वाहिश थी कि काश उसकी आमद पर मैं मदरसे में मौजूद होता। इससे पहले कि उसे अपनी फासिक जुबान खोलने का मौका मिलता, मैं उसे वहां से निकाल देता। लेकिन मैं वहां मौजूद न था और लगता है कि उसकी चचा से खासी लंबी गुफ्तगू हुई, जिसके बारे में तमाम तलबा अब भी बकवास कर रहे हैं। अगरचे मैं उनकी बातों को शक से ही देख रहा हूँ, क्योंकि उनकी बताई रुदात मुतजाद है और वो उस बदकिरदार दरवेश की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज शब मुझे बहुत घबराहट सी है। ये सब उस तवाइफ गुले ज़हरा के बायस है। मैं उसे अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहा। वो मुझे खुफिया खानों वाले जेवरात के डब्बे की याद दिलाती है। आपको लगता है कि वो आपकी मिल्कियत है, लेकिन जब तक आपके पास चाबियां न हो, वो मुकफ्फल और नाकाबिले रसाई ही रहता है, चाहे आप उसे अपनी बाहों में लिए रहें। मुझे सबसे ज्यादा उसका दस्तबरदार होना परेशान करता है। मैं खुद से पूछता रहा कि उसने मेरे जुनूनी इश्तियाल पर कोई मुज़ाहमत क्यों न की। कैसे वो फर्श पर मेरे कदमों में किसी गंदे पुराने कालीन की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। अगर वो मुझ पर हाथ उठाती या मदद के लिए चीखती चिल्लाती तो मैं उसे ज़दोकोब करना बंद कर सकता था, लेकिन वो बेहरकत पड़ी रही। उसकी आंखें बाहर को उबल रही थी, मुंह यूं बंद था जैसे जो भी होता वो उसका सामना करने को मुकम्मल तैयार थी। क्या उसे वाकई बिल्कुल परवाह न थी कि मैं चाहे उसकी जान ही ले लेता? मैं दोबारा कहबा खाने जाने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैं उसे मिलने की ख्वाहिश से हार गया था। वहां जाते हुए रास्ते में मैं सोचता रहा कि मुझे देखकर वो क्या रद्द-ए-अमल दिखाएगी। इस सूरत में कि उसने मेरी शिकायत कर दी और हालात खराब हुए तो मैं कहबा खाने की नायिका को बतौर रिश्वत कुछ रकम देता या उसे धमकाता। मैंने अपने जहन में सब मुमकिना बातें सोच रखी थी और हर इम्कान के लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर रखा था, माँ सिवाय इस इम्कान के कि वो फरार हो सकती थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि गुले सहरा यहाँ नहीं है? मैं फट पड़ा। कहाँ गई है वो? उस तवाइफ को भूल जाओ। कहबा खाने की नायिका ने लौकम उछाल कर मुंह में डाली और उसका रस अपनी उंगलियों से चाटते कहा। ये देखकर कि मैं किस कदर परेशान था, उसने जरा नरमी से मजीद कहा, तुम दूसरी लड़कियों पर एक नजर क्यों नहीं डाल लेते बेबर्स? मुझे गुले सहरा से मिलना है और अभी मिलना है। मुखन्नस ने मेरे यूं तखातुब पर अपनी गहरी तीखी भवें उचकाई, लेकिन मुझसे बहस की जुर्रत न कर सकी। उसकी आवाज यूं सरगोशी में ढल गई जैसे उसे खुद इन अल्फाज पर शर्मिंदगी हो जो वो कहने को थी। वो जा चुकी है। लगता है जब हम सब सो रहे थे तो वो फरार हो गई। इस कदर बेतुकी बात थी कि इस पर हंसी भी ना आती। कब से ये हुआ कि तवाइफें अपने कहबा खानों से भागने लगी हों? मैंने पूछा। तुम उसे अभी तलाश करोगी? नायिका ने मुझे यूं देखा जैसे वो हकीकत में मुझे पहली बार देख रही हो। तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? वो अपनी छोटी छोटी सरकश आंखों से, जो बिल्कुल भी गुले सहरा जैसी न थी, मुझे गुस्से से घूरते हुए फनकारी। मैं एक ज़ाब्ता सिपाही हूँ जिसका चचा अहम ओहदे पर फायज है। मैं तुम्हारे सड्डे को बंद करवा कर तुम सबको सड़क पर ले आऊंगा। मैंने उसकी तरफ बढ़कर उसकी गोद में रखे प्याले से लौकम उठाते कहा। लौकम नर्म और मजेदार थी। मैंने अपनी उंगलियां नायिका के रेशमी सरपोश से पोंछी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे मुझसे झगड़ने की हिम्मत न हुई। तुम मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? उस दरवेश को इल्जाम दो। उसी ने गुले सहरा को वरगलाया और कहबा खाना छोड़ने और खुदा की जुस्तजू पर कायल किया था। वो बोली। लम्हे भर को मुझे समझ न आई कि वो किसकी बात कर रही थी, लेकिन फिर मुझ पर आया हुआ कि उसकी मुराद शम्स तबरेज के सिवा किसी से नहीं थी। पहले उसने मेरे चचा को उनके तलबा के सामने बेइज्जत किया और अब ये कुछ।
واضح ہو چلا تھا کہ اس کافر کو اپنی حدوں کا علم نہ تھا۔ کیرا، مجھے نہیں معلوم کہ اس صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے۔ آج صبح اچانک ہی ایک عورت شمس تبریز کا پوچھنے آئی۔ میں نے اسے ذرا دیر بعد آنے کا کہا کیونکہ وہ گھر پر نہ تھے، لیکن اس نے کہا کہ وہ بے خانمہ تھی اور یہ کہ وہ صحن میں ہی انتظار کر لے گی۔ تبھی تھا کہ مجھے شک ہوا اور میں نے اس سے پوچھ گچھ کی کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر سی گئی اور اپنا نقاب ہٹا کر چہرہ دکھایا جو زخموں کے نشانوں سے بھرا اور زد و کوب سے سوجا ہوا تھا۔ خراشوں اور زخموں کے باوجود وہ انتہائی نرم و نازک حسینہ تھی۔ آنسوؤں اور سسکیوں میں اور حیرت انگیز خوش بیانی سے اس نے اسی بات کی توثیق کی جس کا مجھے شبہ تھا، وہ ایک طوائف تھی۔ لیکن میں وہ دہشت خیز جگہ چھوڑ آئی ہوں۔ میں نے حمام میں جا کر 40 مرتبہ 40 دعاؤں کے ساتھ غسل کیا ہے۔ میں نے عہد کیا ہے کہ اب میری زندگی خدا سے منسوب ہے۔ اس نے کہا، نہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کہوں۔ میں نے اس کی زخمی آنکھوں میں جھانکا اور سوچنے لگی کہ اس قدر حسین، نوجوان اور نازک ہوتے ہوئے اس کے اندر اس زندگی کو چھوڑنے کا حوصلہ کیسے آیا جس سے وہ واقف تھی۔ میں کسی گنہگار عورت کو کبھی اپنے گھر کے قریب نہ آنے دیتی، لیکن اس میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے دل پر اثر کیا، ایک قسم کی سادگی، تقریباً معصومیت جو میں نے پہلے کبھی کسی میں نہ دیکھی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں نے مجھے مقدس مریم کی آنکھیں یاد دلا دیں۔ میں اسے وہاں سے بھگا نہ سکی۔ میں نے اسے صحن میں انتظار کرنے دیا۔ میں بس یہی کر سکتی تھی۔ وہ کسی مرمری مجسمے کی طرح بے حس و حرکت خلا میں گھورتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گھنٹے بھر بعد جب شمس تبریز اور مولانا رومی چہل قدمی سے واپس آئے، میں عجلت میں انہیں کسی غیر متوقع مہمان کی اطلاع دینے بھاگی۔ مولانا رومی نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا، تم نے کہا کہ ہمارے صحن میں کوئی طوائف بیٹھی ہے؟ جی ہاں، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ خدا کی جستجو میں سب کچھ چھوڑ آئی ہے۔ اوہ، وہ یقیناً گلے صحرا ہوگی، شمس تبریز کہہ اٹھے۔ ان کا لہجہ حیرانی سے زیادہ خوشی بھرا تھا۔ اندر بلاؤ اسے کیرا، تم نے اسے باہر کیوں رہنے دیا؟ میری آواز تناؤ سے چٹک رہی تھی۔ میں نے اعتراض کیا، لیکن اگر آس پڑوس میں پتہ چلا کہ ہماری چھت تلے کوئی طوائف موجود ہے تو لوگ کیا کہیں گے؟ شمس تبریز نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کرتے کہا، کیا ہم سب بہرحال ایک ہی چھت تلے نہیں رہتے؟ شاہ و گدا، قواریاں اور طوائفیں سب کے سب ایک ہی آسمان تلے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر بات کا جواب تیار ہوتا تھا۔ میں شمس تبریز سے کیسے بحث کر سکتی تھی؟ میں نے طوائف کو گھر میں بلا لیا، یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہمسایوں کی متجسس نگاہیں ہم پر نہ پڑی ہوں گی۔ گلے صحرا کمرے میں داخل ہوتے ہی سسکیاں بھرتے ہوئے شمس تبریز کی دست بوسی کو آگے بڑھی۔ شمس تبریز نے یوں چہکتے ہوئے کہا جیسے کسی درینہ دوست سے باتیں کر رہے ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم یہاں آ گئی۔ تم کبھی واپس اس جگہ نہیں جاؤ گی۔ تمہاری زندگی کا وہ مرحلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ اس راہ حق کو تمہارے لیے مبارک کرے۔ گلے صحرا مزید شدت سے رونے لگی، لیکن نائکا مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دے گی۔ وہ گیدڑ سر کو میرے پیچھے بھیجے گی، آپ نہیں جانتے کیسے۔ شمس تبریز نے اس کی بات قطع کی۔ اپنے ذہن کو ان سوچوں سے آزاد کر لو بچی۔ ایک اور اصول یاد رکھنا، اس دنیا کا ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی تگ و دو میں ہے، جو سب موت کے بعد یہیں رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیست کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو۔ اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبک سری اور خالی پن سے جیو۔ ہم سب کسی برتن سے مختلف نہیں، باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں، بلکہ یہ اندر کا خالی پن ہے جو ہمیں درست سمت دکھاتا ہے۔ شام ڈھلے، میں نے گلے صحرا کو اس کا سونے کا بستر دکھایا۔ اس کے فوراً لیٹ کر گہری نیند سونے کے بعد
میں مرکزی کمرے میں واپس چلی آئی، جہاں مولانا رومی اور شمس تبریز باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ شمس تبریز نے مجھے وہاں آتے دیکھ کر کہا، تمہیں ہمارا رقص دیکھنا چاہیے۔ کیسا رقص؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ روحانی رقص کیرا، ایسا جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میں نے تعجب سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کس رقص کی بات کر رہے تھے؟ مولانا، آپ ایک معزز عالم ہیں، لوگوں کی تفریح تباہ کا سامان نہیں۔ لوگ آپ کے متعلق بھلا کیا سوچیں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے مجھے اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا۔ مولانا رومی نے جواب دیا، فکر مت کرو شمس تبریز اور میں اس بارے میں بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم درویشوں کا صوفی رقص متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اسے سیما کہا جاتا ہے۔ عشق الہی کا کوئی بھی طلبگار خوشی سے ہم میں شامل ہو سکتا ہے۔ میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، لیکن اس درد کا موازنہ میرے دل کے کرب سے نہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر لوگ اسے پسند نہ کریں تو ہر کوئی تو رقص کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں نے اس امید میں شمس تبریز سے کہا کہ شاید یہ سن کر وہ اپنی اگلی بات کہنے سے رک جائیں، کم از کم اس رقص کو ذرا ملتوی ہی کر دیں۔ ہر کوئی تو خدا کو بھی اچھا نہیں سمجھتا، شمس تبریز نے اسی سانس میں جواب دیا۔ تو کیا ہم اس پر بھی یقین کو ملتوی کر دیں؟ کہنے کو مزید کچھ نہ رہا اور یوں یہ بحث اپنے انجام کو پہنچ گئی اور دیواروں کے تختوں سے ٹکراتی اور میرے کانوں میں بجتی ہوا کے شور نے سارے گھر کو بھر دیا۔ سلطان ولد۔ بظاہر حسن دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے، شمس تبریز کہتے ہیں۔ ہر کوئی ایک ہی رقص دیکھے گا، مگر ہر کوئی اسے مختلف طور پر دیکھے گا۔ سو پریشانی کیسی؟ کچھ لوگوں کو وہ پسند آئے گا اور کچھ کو نہیں۔ تاہم سیما کی شام میں نے شمس تبریز سے کہا کہ مجھے تشویش تھی کہ کوئی بھی نہ آئے گا۔ انہوں نے زور دے کر مجھے فکر نہ کرنے کا کہا۔ شہر کے لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھے پسند نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے والد کے بھی اب اتنے عقیدت مند نہ رہے ہوں، لیکن وہ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہیں ان کا تجسس یہاں لے آئے گا۔ اور بالکل اسی طرح سیما کی شام میں نے کشادہ دالان کو لوگوں سے بھرا پایا۔ ان میں تاجر، آہنگر، کسان، سنگ تراش، دوا فروش، منشی اور کمہار، نان بائی اور نوحگر، نجومی اور چوہے پکڑنے والے سبھی وہاں موجود تھے۔ حتیٰ کہ شیخ یاسین بھی اپنے مریدوں کے ایک گروہ کے ہمراہ آئے۔ خواتین پچھلی جانب بیٹھی تھیں۔ پہلی قطار میں ہمارے سلطان کے خسرو کو اپنے مشیروں کے ہمراہ بیٹھے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ یہ دیکھ کر کہ اتنی بارتبہ شخصیت میرے والد کی حامی تھی تو اس پر لوگوں کی زبان بندی ہو جاتی۔ حاضرین کو دالان میں اپنی نشستیں سنبھالنے میں خاصا وقت لگا، اور اس کے بعد بھی دالان کے اندر کا شور پوری طرح ختم نہ ہوا اور لوگوں کی چہمگوئیاں جاری رہیں۔ کسی ایسے شخص کے برابر بیٹھنے کی کوشش میں جو شمس تبریز کے بارے میں کوئی بدگوئی نہ کرے، میں مدحور سلیمان کے برابر جا بیٹھا۔ اس سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ میری ٹانگیں اضطراب سے کانپ رہی تھی، ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں، اور اگرچہ اندر فضا اتنی گرم تھی کہ ہم اپنی اوڑھی چادریں اتار سکتے تھے، مگر پھر بھی میرے دانت بجنے لگے۔ یہ رقص میرے والد کی مائل با زوال نیک نامی کے لیے اس قدر اہم تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، لیکن چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ سب ٹھیک رہنے کے سوا کیا مانگوں، میری دعا بڑی مجہول سی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آواز سنائی دی، پہلے کہیں دور اور پھر وہ قریب آتی گئی۔ وہ اس قدر دل فریب صدا تھی کہ سب سانس روک کر سننے لگے۔ سلیمان نے ملی جلی مروبیت اور مسرت سے سرگوشی کی۔ یہ کس قسم کا ساز ہے؟ میں نے بابا اور شمس تبریز کے مابین گفتگو یاد کرتے ہوئے کہا، اسے بانسری کہتے ہیں اور اس کی صدا محبوب کے لیے آہ بھرتے محب کی سی ہے۔
बांसुरी के कदरे धीमा होने पर मेरे वालिद सामने आए। 90 तुले कदम बढ़ाते वो सामने आए और हाजिरीन को सलाम किया। उनके पीछे 6 दरवेश नमूदार हुए। वो सब मेरे वालिद के शागिर्द थे। उन सब ने लंबे सफ़ेद चोगे पहन रखे थे। उन्होंने अपने हाथ सीने पर बांधे और दुआ लेने मेरे वालिद के सामने झुके। फिर मौसीकी शुरू हुई और एक एक करके दरवेश घूमने लगे, पहले आहिस्ता और फिर सांस रोक देने वाली तेज रफ्तारी से, जिस पर उनके चोखे खुलकर कंवल के फूल दिखाई देने लगे। वो काबिले दीद मंजर था। मैं फख्र और खुशी से मुस्कुराए बगैर न रह पाया। मैंने कनखियों से हाजिरीन का रद्द अमल देखना चाहा। नागवार तरीन अफवाह साहस भी वाज़े पसंदीदगी और तहसीन से रक्स देख रहे थे। तमाम दरवेश घूमते रहे, रक्सा रहे जैसे अबद तक। फिर मौसीकी तेज हुई और पर्दे के पीछे से रबाब की आवाज भी बांसुरी और दमामे के साथ शामिल होती चली गई। तभी था कि शम्स तबरेज किसी सरकश सहराई बगोले की तरह नमूदार हुए। बाकी दरवेशों की निस्बत गहरे रंग का लबादा पहने वो भी तेजी से घूमने लगे। उनके हाथ आसमान की तरफ खुले हुए थे और चेहरा ऊपर की जानिब यूं उठा हुआ था जैसे सूरज की जुस्तजू में सूरजमुखी का फूल। मैंने हाजिरीन में कई लोगों को मरूब होकर गहरी सांस भरते सुना, हत्ता कि वो लोग भी जो शम्स तबरेज से नफरत करते थे जैसे इस लम्हे के असीर हो गए। मैंने अपने वालिद की तरफ निगाह की जब शम्स तबरेज जज्ब के आलम में रक्सा थे और बाकी मुरीद अपने अपने महवर में आहिस्तगी से महवे गर्दिश थे। मेरे वालिद शाह बलूत के किसी बूढ़े दरख्त की मानद साकित खड़े थे, दाना और तमानियत भरे। उनके होंठ मुसलसल दुआ में हिल रहे थे। आखिरकार मौसीकी मधम हुई। यकायक तमाम दरवेश थम गए। कंवल के हर फूल ने अपना मुंह बंद कर लिया। हौले से सर को झुकाते हुए मेरे वालिद ने सबके लिए दुआएं बरकत की और लम्हे भर को मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हम सब कामिल हम आहंगी के साथ आपस में जुड़े हुए थे। अचानक एक गहरी खामोशी छा गई। कोई न जानता था कि क्या रद्द अमल जाहिर करे। किसी ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ न देखा था। मेरे वालिद की आवाज ने खामोशी को छेद दिया। मेरे दोस्तों, इसे सेमा कहते हैं, रक्से दरवेश। आज के बाद हर उम्र के दरवेश सेमा करेंगे। आसमान की जानिब इशारा करता एक हाथ, दूसरा जमीन की तरफ झुका हुआ। मोहब्बत का हर जर्रा जो हम खुदा से वसूल करते हैं, हम उसे लोगों में बांटने का अहद करते हैं। हाजिरीन मुस्कुराए और जेरे लब उनसे इत्तेफाक किया। पूरे दालान में एक गर्म जोश और दोस्ताना सी हलचल दौड़ गई। मैं ये रद्द अमल देखकर इस कदर जज्बाती हुआ कि मेरी आंखों में आंसू भर आए। आखिरकार मेरे वालिद और शम्स तबरेज को वो एहतराम और मोहब्बत मिलने का आगाज हो गया था जिसके वो यकीनन हकदार थे। वो शाम इसी खुशगवार माहौल में अंजाम को पहुंच सकती थी और मैं इस भरोसे के साथ खुशबाश घर वापस जा सकता था कि अब हालात बेहतर हो रहे थे। अगर वो रूनुमा न हुआ होता जो इस सब के बाद हुआ, कुछ ऐसा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मदहोश सुलेमान। बेशक इंतहाई नाकाबिले फरामोश शाम थी वो। मैं अभी तक उसके असरात से नहीं निकल पाया और वो सब कुछ जो मैंने आज रात मुशाहिदा किया, उसमें सबसे ताजुब खेज उसका इख्तितामी हिस्सा था। सेमा के बाद कै खुसरो खड़े हुए और चारों तरफ रौनत और तहक्कुम भरी निगाहें दौड़ाईं। खुद पसंद अंदाज में वो चबूतरे की तरफ बढ़े और जोरदार कहकही के बाद कहने लगे, मुबारक हो दरवेश हजरात, मैं आप सबकी कारकर्दगी से खुश हुआ। मौलाना रूमी ने बड़े सलीके से उनका शुक्रिया अदा किया और चबूतरे पर मौजूद दूसरे दरवेशों ने भी। फिर मौसीकार उठ खड़े हुए और मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इंतहाई एहतराम से सलाम किया। कै खुसरो का चेहरा तमानियत से चमक रहा था।
انہوں نے اپنے ایک محافظ کو اشارہ کیا، جس نے فوراً ایک مخملی تھیلی انہیں تھما دی۔ کیخسرو نے تھیلی کو کئی مرتبہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں اچھالا، یہ دکھانے کو کہ وہ طلائی سکوں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اسے چبوترے پر اچھال دیا۔ میرے ارد گرد بیٹھے لوگوں نے گہری سانس بھری اور نعرہ تحسین بلند کیا۔ ہم اپنے سلطان کی سخاوت پر اسی قدر جذباتی ہو گئے تھے۔ مطمئن اور پراعتماد کیخسرو واپس جانے کو مڑے، لیکن انہوں نے بیرونی راستے کی جانب ابھی دوسرا ہی قدم بڑھایا ہوگا کہ وہی تھیلی جو انہوں نے چبوترے پر اچھالی تھی واپس ان کی طرف پھینک دی گئی۔ تمام طلائی سکے کسی نو بیاہتا دلہن کی چوڑیوں کی طرح چھن چھناتے ہوئے ان کے قدموں میں آ گرے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ لہجے بھر کو تو ہم سب بے حس و حرکت اور پریشان کھڑے رہ گئے، یہ سمجھنے کے ناقابل کہ ہو کیا رہا تھا۔ لیکن بلا شبہ سب سے زیادہ صدمے کی کیفیت میں خود کیخسرو تھے۔ توہین اس قدر کھلے عام اور ذاتی تھی کہ ناقابل معافی تھی۔ انہوں نے بے یقین نگاہوں سے مڑ کر دیکھا کہ ایسی غضبناک حرکت کا مرتکب کون ہو سکتا تھا۔ وہ شمس تبریز تھے۔ سب نے اپنا رخ ان کی جانب موڑ دیا۔ وہ چبوترے پر اپنے ہاتھ کولوں پر جمائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھیں سرکش اور لہو رنگ تھیں۔ ہم دولت کے لیے رقص نہیں کرتے، ان کی گھمبیر آواز گونجی۔ سیما ایک روحانی رقص ہے جس کا مظاہرہ محبت اور صرف محبت کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اپنا سونا واپس لے لیجئے حضور، آپ کی دولت کا یہاں کوئی فائدہ نہیں۔ دالان میں ناگوار سی خاموشی چھا گئی۔ مولانا رومی کا بڑا بیٹا اس قدر ہیجان زدہ دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے اس کے نوجوان چہرے سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آواز بھی نکالے۔ ہم سب ہلکی سی آہٹ کے بھی بغیر اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے، یوں جیسے آسمان کسی اشارے کا ہی منتظر تھا۔ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے شور میں سب کچھ اور ہر کوئی غرق ہو گیا۔ چلو چلیں، کیخسرو نے چلا کر اپنے آدمیوں کو حکم جاری کیا۔ احساس ذلت سے اپنے رخساروں کے بدلتے رنگ، بے اختیار کپکپاتے ہونٹوں اور واضح طور پر جھکے شانوں کے ساتھ اس نے بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ اس کے محافظ اور ملازم فرش پر بکھرے طلائی سکوں کو اپنے بھاری جوتوں تلے کچلتے ہوئے ایک ایک کر کے اس کے پیچھے کھسک لیے۔ جیسے ہی کیخسرو رخصت ہوئے، حاضرین میں ناپسندیدگی اور نا امیدی بھری چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ یہ اپنے آپ کو آخر کیا سمجھتا ہے؟ کچھ لوگ غصے سے پھٹ پڑے۔ اس نے ہمارے سلطان کی توہین کی جرت کیسے کی؟ دوسرے لوگ بھی شامل ہوئے۔ کیا ہوگا اگر کیخسرو شہر بھر سے اس کی قیمت لیں؟ بے یقینی سے سر ہلاتے لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا اور وہ احتجاج کے طور پر باہر جانے لگے۔ ان احتجاج کرنے والوں میں سب سے آگے شیخ یاسین اور ان کے طلباء تھے۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے ان کے درمیان مولانا رومی کے 2 پرانے شاگردوں اور ان کے بیٹے علاؤالدین کو بھی دیکھا۔ علاؤالدین، بخدا میں زندگی میں کبھی اس قدر شرمندہ نہیں ہوا۔ یوں جیسے اپنے والد کو کسی کافر کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے دیکھنا شرم انگیز نہ تھا کہ اب مجھے والد کو سب کے سامنے رقص کرتے دیکھنے کی ذلت بھی برداشت کرنی پڑی۔ شہر بھر کے سامنے وہ خود کو کیسے اتنا بے عزت کر سکتے تھے؟ اس پر مستزاد میں یہ جان کر ہیبت زدہ رہ گیا کہ ناظرین میں کعبہ خانے کی ایک طوائف بھی موجود تھی۔ جب وہاں بیٹھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ شمس تبریز سے میرے والد کی محبت ہمیں مزید کس قدر دیوانگی اور بربادی کا شکار کر سکتی ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں کسی اور شخص کا بیٹا ہوتا۔ میرے نزدیک رقص تو ہے ہی مذہب کی توہین، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو بالکل ناقابل قبول تھا۔ اس گستاخ بے ادب کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے سلطان کی توہین کرے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ کیخسرو نے اسے گرفتار کروا کر سولی چڑھانے کا حکم نہیں دے دیا۔ جب میں نے شیخ یاسین کو کیخسرو کے پیچھے باہر نکلتے دیکھا تو جان گیا
کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آخری بات جو میں چاہتا یہ ہوتی کہ شہر کے لوگ سمجھیں کہ میں اس کافر کا طرفدار تھا۔ ایک ہی بار سب کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ اپنے بھائی کے برعکس میں اپنے والد کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں تھا۔ اس شب میں گھر نہ گیا، میں چند دوستوں کے ہمراہ ارشاد کے گھر رک گیا۔ جذبات سے مغلوب ہم دن بھر کے واقعات کے بارے میں بات کرتے اور سوچتے رہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ اس شخص کا تمہارے والد پر برا اثر پڑا ہے، ارشاد نے تناؤ بھرے لہجے میں کہا، اور اب وہ تمہارے گھر کوئی طوائف بھی اٹھا لایا ہے۔ تمہیں اپنے خاندان کی نیک نامی کو بچانا ہوگا علاؤالدین۔ میں وہاں کھڑا ان کی باتیں سنتا رہا، تکلیف دہ شرمندگی سے میرا چہرہ جیسے جل رہا تھا۔ ایک بات مجھ پر بالکل واضح تھی، شمس تبریز نے ہمیں پریشانی کے سوا کچھ نہ دیا تھا۔ ہم متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ شمس کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا، اگر مرضی سے نہیں تو بالجبر۔ اگلے روز میں اس عزم کے ساتھ گھر واپس پہنچا کہ شمس تبریز سے روبرو دو ٹوک بات کروں۔ مجھے وہ صحن میں تنہا بیٹھا بانسری بجاتے ملا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور پشت میری جانب تھی، اپنی موسیقی میں پوری طرح غرق۔ اسے میری موجودگی کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں کسی چوہے کی طرح دبے پاؤں اس کی طرف بڑھا تاکہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا مشاہدہ کر سکوں اور اپنے دشمن کو بہتر طور پر جان سکوں۔ خاصی دیر بعد موسیقی رک گئی۔ شمس نے ہولے سے اپنا سر اٹھایا اور میری سمت دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں جیسے خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑایا، ارے علاؤالدین، تمہیں کیا چاہیے؟ میں ایک لفظ تک نہ بولا۔ بند دروازوں کے پیچھے دیکھنے کی اس کی صلاحیت سے واقف مجھے کوئی حیرانی نہ ہوئی کہ اپنے سر کے پیچھے بھی اس کی آنکھیں تھیں۔ کل تمہیں سیما پسند آیا؟ شمس تبریز نے اب میری طرف رخ موڑتے پوچھا۔ میرے خیال میں وہ موجب رسوائی تھا، میں نے فوراً جواب دیا۔ آؤ ذرا سیدھی باتیں نہ کر لیں، میں تمہیں بالکل پسند نہیں کرتا، کبھی بھی پسند نہیں کیا، اور میں تمہیں اپنے بابا کی نیک نامی مزید برباد کرنے نہیں دوں گا۔ بانسری کو ایک طرف رکھتے ہوئے شمس کی نگاہوں میں ایک شعلہ سا لپکا اور اس نے یوں جواب دیا، تو کیا یہی بات ہے؟ اگر مولانا رومی کی نیک نامی برباد ہو گئی تو لوگ تمہیں معزز و ممتاز شخص کے بیٹے کے طور پر عزت نہیں دیں گے؟ کیا یہی بات ہے جو تمہیں ڈراتی ہے؟ پرعزم کہ میں اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دوں گا، میں نے اس کی تلخ بات نظر انداز کر دی۔ پھر بھی کچھ کہنے میں مجھے ذرا دیر لگی۔ تم یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں سکون سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تمہاری آمد سے پہلے ہم اچھے تھے۔ میں نے جواب دیا، میرے والد ایک قابل احترام عالم اور کنبے والے شخص ہیں، تم دونوں کے درمیان کچھ بھی ایک سا نہیں۔ اپنی گردن آگے نکالے، پوری توجہ کے عالم میں بھویں سکیڑے، شمس تبریز نے ایک گہری سانس بھری۔ اچانک ہی وہ بوڑھا اور کمزور دکھائی دیا۔ میرے ذہن میں اچانک اس خیال کا کوندا سا لپکا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بچانے آ سکتا، میں مار مار کر اس کا بھرکس نکال سکتا تھا۔ وہ خیال اس قدر دہشت انگیز اور بد اندیش تھا، اور پھر بھی خوفناک حد تک ترغیب انگیز بھی، کہ مجھے اپنی نگاہوں کا رخ بدلنا پڑا۔ جب میں نے دوبارہ اسے دیکھا تو شمس کو اپنا جائزہ لیتے پایا۔ اس کی نگاہ گرم جوش اور روشن تھی۔ کیا وہ میری سوچ پڑھ سکتا تھا؟ میرے بدن میں سر تا پیر سنسنی سی رینگ گئی، یوں جیسے مجھ میں ہزاروں سوئیاں گڑ گئی ہوں، اور میرے گھٹنے یوں کپ کپانے لگے جیسے میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں۔ یہ ضرور جادوگر رہا ہوگا۔ مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ شمس تبریز سفلی علوم میں ماہر تھا۔ تم مجھ سے خوف زدہ ہو علاؤالدین؟